वकील साहब, मेरे पहले एडिटर जनाब महमूद शाम साहब और स्टेज पे बैठे हुए साथियों, मुझे आज मूसवी साहब याद आ गए बैठे हुए पीछे, क्योंकि उन्होंने ही तो सबसे पहले रमज़ान बलोच की किताब का फंक्शन रखा था बीच लगेरी होटल में, और वहीं से मेरी वाकफियत हुई। और उसके बाद फिर कराची प्रेस क्लब में हमारे सैयद सरबाजी ने रखा। रमज़ान बलोच एक खामोश अवामी मौर्रिख है, लियारी के गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बचपन से या नौजवानी के दौरान तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर हुए। लियारी स्टूडेंट फेडरेशन, बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन में मुतहर्रिक रहे। नेशनल अवामी पार्टी की सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया। अयूब खान के ख़िलाफ़ मीर बाकी बलोच के कौमी असम्बली की इंतखाबी मुहिम और मीर गौस बख्श जिंजो की इंतखाबी मुहिम का भी मुशाहिदा किया, और अपनी पिछली किताब में दोनों का मुआवजा किया था उन्होंने। और उसके बाद वो अमली ज़िंदगी में आ गए। जब इनकी किताब की तकरीब सईद सरबाजी ने कराची प्रेस क्लब में रखी तो हमारे सीनियर सहाफ़ी सिद्दीक बलोच ने उसकी सदारत की। तो सिद्दीक बलोच ने कहा कि मैं तो रमज़ान बलोच को 60 की दिहाई से खामोश कारकुन के तौर पर जानता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये खामोश कारकुन हैरत अंगेज़ शख्सियत का मालिक है, जो कि सारे वाक़यात को अपने दिमाग के कंप्यूटर में महफूज कर रहा है। और फिर उसने उस कंप्यूटर और अपनी याददाश्त और दूसरी दस्तावेज़ात की मदद से लियारी की एक शानदार कहानी लिखी। ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि खूबसूरत ज़बान, बेहतरीन शायरी और रिसर्च के उसूलों के तहत तहक़ीक़ के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने किताब लिखी। अच्छा, एक काम तो इन्होंने अच्छा किया अजीज़ संगूर की, कि वो जो नैरेटिव है ना कि कराची बलूचिस्तान का हिस्सा रहा या सिंध का हिस्सा, उसका मसला हल कर दिया। उन्होंने तालपुर ख़ानदान का भी जिक्र किया, करोड़ा ख़ानदान का जिक्र भी किया, और ख़ान का लात का जो कराची से ताल्लुक़ रहा उसका भी जिक्र कर दिया। तो वो इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े कि कराची का माजी क्या है। ज़ाहिर है कराची का माजी सिंध भी है और कराची के माजी का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से भी है, और ये अच्छा किया। उन्होंने मीर इमदाद अली का एक पैराग्राफ कोट किया है, वो कराची के बिल्कुल हालात के मुताबिक है। मीर इमदाद अली ने लिखा कि कराची ने करोड़े देखे, तालपुर ख़ानदान देखा, अंग्रेज़ देखे, मल्ला, मकरानी, हिंदू, पारसी, क्रिस्तान, बंगाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच, पहाड़ी, गुजराती, काठियावाड़ी, मेमन, सबको देखा, सबका उरूज ज़वाल देखा। कई तहजीबें देखी, कुछ को निगल गई और कुछ को हालात ने फरामोश कर दिया। ये जो इमदाद अली का पैराग्राफ है, ये मेरा ख्याल है पूरी कराची का जो डेवलपमेंट है उसका हवाला देता है। अच्छा, फिर इन्होंने तहकीक में सिर्फ सियासी मामलात ही को नहीं रखा, बल्कि अदब और सहाफ़त के हवाले से भी जो भी अहम वाक़यात थे, एक बड़ी अच्छी तफसील है सिंधी अखबारात की जो कराची से शाये होते थे, वो इसमें दर्ज की गई है। सिंध यूनिवर्सिटी में जो सिंधी सहाफ़त पे तहकीक हुई उसमें ज़रूर वो ये फहरिस्त मौजूद है, मगर उर्दू में मैंने नहीं देखी थी जो कि इन्होंने लिखी। फिर ये कि 1857 की जंग आज़ादी का भी जिक्र है, कि जब मलिर छावनी में हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने बगावत की तो उन्हें तोप से फांसी दे दी गई। अख्तर बलोच मरहूम ने जो तहकीक की थी, उनका ये कहना था कि ये फांसी जो है इम्प्रेस मार्केट के मकाम पे दी गई थी। बाद में लोगों ने क्योंकि वहाँ फूल चढ़ाने शुरू कर दिए तो अंग्रेज़ों ने उसे इम्प्रेस मार्केट बना दिया था। और अलमिया यह है कि इम्प्रेस मार्केट तो अपनी जगह मौजूद है इम्प्रेस के नाम से, मगर उन बहादुर नामालूम फ़ौजियों ने जो कुर्बानी दी उसका वहाँ जिक्र नहीं होता, और ये बहुत अहम है कि उसका वहाँ जिक्र होना चाहिए। उसके बाद रेशमी रुमाल तहरीक का जिक्र किया। रेशमी रुमाल का एक मरकज़ लियारी का खड्डा मदरसा था। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जो हैं वो यहाँ रहे, और मौलाना महमूद हुसैन देवबंदी ने ये लिखा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कहने पे
حاجی عبداللہ ہارون نے مولانا سندھی کو مالی امداد فراہم کی تھی. میرا خیال ہے ریشمی روحان تحریک کی واحد مسلم لیگی رہنما تھے جنہوں نے کسی طرح اس کی حمایت کی تھی. پھر انہوں نے خلافت تحریک کا ذکر بھی کیا، اور صرف خلافت تحریک کا ذکر نہیں کیا بلکہ مارکسی دانشور حمزہ علوی کی تنقید بھی دی ہے، اور انہوں نے بالکل اس کی صحیح تنقید کی تھی. خلافت تحریک کا کوئی عقلی جواز نہیں تھا. بیرسٹر محمد علی جناح بھی یہی کہا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے عبد القادر بیگ کی کتاب کی مدد سے یہ بات ضرور لکھی ہے کہ یہاں کے لوگ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ اس تحریک کے اثرات جو ہیں عرب ممالک میں کیا ہو رہے ہیں، اور خود ترکی کے لوگ جو ہیں خلافت تحریک کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں. پھر انہوں نے 1935 میں عبد القیوم کی پھانسی اور ایک ہندو کے قتل کا بھی ذکر کیا. اچھا، یہ واقعہ کیوں، اور اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس طرح اس کو پھانسی دی گئی، کیونکہ وہ جو نتھو رام تھا اس نے توہین رسالت پہ کتاب لکھی تھی، اور اس کے بعد ہجوم نے اس کی میت نکال لی اور پھر فائرنگ ہوئی اور پھر 120 کے قریب لوگ مارے گئے. اس واقعے پہ اس لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہی واقعہ لاہور میں ہوا جس میں ڈاکٹر اقبال بھی انوالو ہوئے کہ ایک ہندو نے رسول اللہ کی توہین پہ کتاب لکھی، اس کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا. اس کے بعد اس کو بچانے کے لیے جناح صاحب بھی، ڈاکٹر اقبال بھی اور ڈاکٹر تاثیر بھی انوالو ہوئے. مگر ذرا اس سے پہلے سوچیں کہ ایک بہت بڑا واقعہ امرتسر میں ہوا تھا، جلیان والا باغ کا، جس میں ایک مسلمان ڈاکٹر سیف کچلو کی رہائی کے لیے ہندوستان کے لوگوں نے وہاں احتجاج کے لیے جمع ہوئے تھے، اور وہاں جنرل ڈائر نے قتل عام کیا تھا. تو اس کے بعد یہ واقعات ہونے شروع ہوئے اور یہیں سے ہی ہندوستان میں مذہبی تقسیم شروع ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم تاریخ کا تجزیہ کریں تو ہمیں روایتی تاریخ سے ہٹ کے بات کرنی چاہیے، اور جو حقائق ہیں اسے بیان کرنا چاہیے، خواہ اس میں وہ ساری شخصیتیں آ جائیں جنہیں ہم بہت معزز سمجھتے ہیں. تو یہی تو وہ وجہ ہے کہ اس کے بعد ہندوستان جو ہے وہ اس آگ میں جلتا رہا. ڈاکٹر اشتاق احمد کی جو کتاب ہے پنجاب میں فسادات کے بارے میں، انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا فساد راولپنڈی میں ہوا جس میں ہندوؤں کا قتل عام ہوا. تو لوگوں نے بیرسٹر محمد علی جناح سے کہا کہ اس کی مذمت کریں، تو بیرسٹر محمد علی جناح نے اس کی مذمت نہیں کی. اس کے بعد جب بہار میں فساد ہوا تو بیرسٹر محمد علی جناح نے اس کی مذمت کی، اور وہیں سے وہ آگ لگی جس کے نتائج ہمیں کراچی میں بھی مائیگریشن اور دوسری صورت میں نظر آتے ہیں. اس کے بعد وہ پھر پاکستان کا ذکر کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ایکٹ کے تحت پاکستان بنا، اور انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ وہ سارے سیاہ قوانین جو برطانوی ہند حکومت استعمال کرتی ہے وہ نئی حکومت یعنی پاکستان میں نافذ ہوں گے. یعنی وہ سارے سیاہ قوانین جس نے شہری آزادیوں کو ختم کیا تھا وہ ہمیں نئے ملک کے وجود کے ساتھ مل گئے. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ایک اقلیتی رکن منڈل کو عارضی اسپیکر بنایا گیا اور انہوں نے تمام اراکین سے حلف لیا. اس کا ذکر کم ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. اس کے بعد اس کا سب ذکر کرتے ہیں کہ 11 اگست کی تقریر کا جو جناح صاحب نے کی اسے چودھری محمد علی نے سینسر کرایا. مگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوا. ظفر اللہ خان نے جو پارلیمنٹ کی تحقیق کی انہوں نے کہا ہے کہ اس دن، اس کے دوسرے دن سب سے پہلی قرارداد یہ منظور ہوئی کہ آج سے محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا جائے. دوسری قرارداد یہ منظور ہوئی کہ اس اسمبلی کے صدر قائد اعظم ہوں گے. اور تیسری قرارداد یہ تھی کہ انسانی حقوق کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی رپورٹ کبھی نہیں آئی. اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا ہے اس عشائیے کا، اور بڑی خوبصورتی سے، جس میں جناح صاحب شریک ہوئے، جو 14 اگست کی رات کو ہوا، اور اس میں مشروبات کا ذکر کیا. ظاہر ہے رمضان بلوچ صاحب شریف آدمی ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناح صاحب کی موجودگی میں شراب پی گئی، اور شاید جناح صاحب نے بھی پی ہوگی. اور ظاہر ہے مشروبات کا ذکر وہی ہے. اور اس کے حوالے سے بھی ایک واقعہ ہے کہ جناح صاحب نے پہلے کہا تھا کہ اس کے لیے لنچ رکھ دیا جائے، تو بعد میں انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ لنچ کا معاملہ تو خراب ہو جائے گا. تو اس کے بعد یہ ڈنر اور جشن ہوا، اور اس جشن کا بہت کم ذکر ہوتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ جو فسادات ہوئے اس میں جہاں مسلم لیگوں کا حصہ تھا وہاں جنگ سنگھیوں کا بھی حصہ تھا. اور خود احمد سلیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ مسلمان بیوروکریٹ بھی اس میں انوالو تھے اور خاصے نامی گرامی تھے. پھر ایاز امیر
کہ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ جناح صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات امریکہ اور کینیڈا کی طرح ہوں گے، مگر اس کے باوجود، اور یہ عام خیال یہ تھا کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں وہ واپس چلے جائیں گے، مگر یہ پھر کیوں ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں مائیگریشن؟ ایک تو یہ ہوا کہ وہ جو فسادات پھیل گئے، پھر جو مسلم لیگ کی قیادت تھی وہ جغرافیہ سے نااہل تھی۔ لیاقت علی خان نے علی گڑھ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ علی گڑھ تو پاکستان میں شامل ہوگا، حتیٰ کہ حیدرآباد دکن میں جا کے مسلم لیگ رہنماؤں نے کہا کہ حیدرآباد دکن پاکستان میں شامل ہوگا۔ تو جب آپ جغرافیہ سے نا واقف ہو کے اس طرح کی باتیں کریں گے اور لوگوں میں جنون پیدا کریں گے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ تو پھر نکلے گا کہ فسادات بھی ہوں گے اور دونوں طرف سے جنونی بھی ڈیولپ ہوں گے اور اس کے بعد حالات خراب ہوں گے۔ اور پھر کیوں نہیں لوگ واپس گئے؟ اس لیے کہ کشمیر کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ آج تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ قبائلی لشکر کو کس نے کہا تھا کہ وہ کشمیر میں مداخلت کرے، اور نہ یہ بات سامنے آ سکی کہ پاکستانی فوج کو کس نے حکم دیا تھا کہ وہ کشمیر میں جہاد میں شریک ہو جائے۔ اور جناب میں بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو آج ڈیپ اسٹیٹ کا ذکر ہے، یہ معاملہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، کشمیر سے۔ یہ کشمیر کا مسئلہ شروع ہوا اور ڈیپ اسٹیٹ بننا شروع ہوئی، اور آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں۔ اچھا، مجھے بڑی شکایت ہے، رمضان بلوچ صاحب نے صفدر محمود جیسے رجت پسندوں کی کتاب سے مدد لی، جن کا خالص رائٹ ونگ کا جو ہے نیریٹو ہے، جو کہتے ہیں کہ پاکستان تو اسلامی مملکت کے لیے بنا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ کیوں نہیں انہوں نے ڈاکٹر مبارک علی، ڈاکٹر اشتاق احمد، احمد سلیم اور ہمارے قریشی صاحب جن کی 1 یونٹ پہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے 1 یونٹ کے حوالے سے، اس سے کیوں نہیں مدد لی؟ جب سندھ اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی کو سندھ سے علیحدہ نہ کیا جائے تو ظاہر ہے پھر وہ کچھ ہوا کہ کھوڑوں کی وزارت بھی گئی، اور جب کھوڑو صاحب نے کہا کہ مزید لوگ نہیں آ سکتے تو ظاہر ہے ان کے خلاف ایجیٹیشن ہوا، انہیں برطرف کر دیا گیا۔ آئی رحمان نے لکھا تھا کہ کراچی کو سندھ سے علیحدگی کے بعد ہی سندھیوں کے حقوق کے غصب ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ آج تک رہا۔ میرا تعلق خود اردو بولنے والے خاندان سے، اور میرے خاندان نے بھی خاصی مشکلات اٹھائی، بہت سارے لوگ مارے گئے اس فساد میں، مگر حقائق سے انکار نہیں کر سکتے کہ جس طریقے سے کلیمز کی لوٹ مار ہوئی، اس سے جو نئے تضادات پیدا ہوئے وہ اس وقت کی حکومتیں اسے حل نہ کر سکی، اور وہ ایسے تضادات ہیں جو آج تک چلے آ رہے، اور اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا، مہاراج محمد خان کی شخصیت سے متاثر تھے، کیونکہ جو میرا خیال ہے کہ بلوچ صاحب جو ہے نسکندی صاحب کے ساتھ تھے۔ نسکندی صاحب جو ہیں وہ تھے جو نیب بھاشانی کی طرف گئے اور انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی، تو وہ ظاہر این ایس ایف کے بھی قریب ہوئے اور این ایس ایف کے ساتھ جو ہے انہوں نے کام کیا۔ اچھا، یہ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ 1970 کے انتخابات میں کیا ہوا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 2 ہی نشستیں جیتی، یہ بات بالکل صحیح ہے، مگر ایک تو بات یہ ہے کہ این ایس ایف کا بڑا اہم کردار تھا بھٹو صاحب کو مشہور کرنے میں۔ پہلا کنونشن جو این ایس ایف کا ہوا تھا کاسموپولیٹن کلب میں، وہاں سے بھٹو صاحب انٹروڈیوس ہوئے تھے، اور پرو چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو تھی اس کی مزدور تنظیموں نے بھی، متحدہ محاذ نے بھی، این ایس ایف نے بھی پیپلز پارٹی کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مگر ہوا یہ کہ اچانک، بلکہ شام صاحب تو زیادہ اس میں بیان کریں گے، اچانک پرو چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ان کے اراکین جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، بلکہ نیکسلائٹ رہنما چاروں مجمدار کے فلسفے میں چلتے ہوئے برجی کا نعرہ لگائیں گے۔ ورنہ اگر یہ سارے لوگ حصہ لیتے تو بہت سارے اردو بولنے والے، جس میں مہاراج محمد خان، طارق عزیز، ڈاکٹر شمیم زین الدین، ابرار الحسن وغیرہ جو پیپلز پارٹی کے بانیوں میں تھے، یہ سب منتخب ہو جاتے، کیونکہ اس وقت غفور صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگر مہاراج محمد خان لیاقت آباد سے الیکشن لڑتے تو وہ شکل وہاں سے بگڑی۔ اس کے بعد ممتاز بھٹو کے دور میں جو سائٹ میں اور لانڈی میں مزدوروں کا قتل عام ہوا، اس کا سارا فائدہ پی این اے نے اٹھایا، کیونکہ مزدور تحریک ختم ہو گئی، این ایس ایف کمزور ہو گئی، اور کراچی شہر جو ہے وہ چلا گیا دائیں بازو کے پاس۔ اس پہ بھی مجھے بڑا اعتراض ہے کہ انہوں نے رئیس مولوی صاحب کے 3 قطعات
لکھ کے ان صفحات کو ضائع کیا. ہمیں حقائق کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رئیس مولوی سید محمد تقی جان ایلیا بڑے ادیب تھے, اور جان ایلیا تو بہت بڑے ادیب تھے, مگر رئیس مولوی شروع سے ہی جو یہاں کی قومیتیں ان کے خلاف لکھتے رہے تھے. جب یہ فیصلہ ہوا کہ اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان بنایا جائے گا تو مولوی عبدالحق نے اس کی شدید مخالفت کی, یا جلوس نکالے, اور رئیس مولوی اس کے لیے لکھتے رہے, جنگ اخبار میں بھی اور اپنی شاعری میں بھی. تو ہمیں, اور اس کے بعد 72 میں جو انہوں نے کیا وہ تو بہت ہی زیادہ افسوسناک تھا کہ یہ سندھ کا حق تھا کہ سندھ کی قومی زبان جو ہے سندھی ہو, تو انہوں نے وہ مشہور نظم میں اس میں ترمیم کر کے کہ اردو کا جنازہ لکھی, جس کا نقصان ہوا. تو ہمیں حقائق کی طرف جانا چاہیے کہ حقائق ضرور بیان کرنے چاہیے, کیونکہ اگر ہم محض شخصیت پرستی کا شکار ہوں گے تو پھر تاریخ کی طرف نہیں جائیں گے. ڈی ایس ایف کا ذکر ہے, اور ڈی ایس ایف اور این ایس ایف نے اس شہر کا جو کلر تبدیل ہوا تھا وہ طلبہ کی تحریک اور مزدوروں کی تحریک کی وجہ سے ہوا تھا, اور وہ جو ختم ہوئی. اچھا, اس طرح پھر لیاری گینگ وار کا بھی ذکر ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ لیاری گینگ وار کو ہم بلوچستان کی تحریک سے علیحدہ نہیں کر سکتے. اگر ہم بلوچستان کی تحریک کا جائزہ لیں 1940 سے, تو جب بھی بلوچستان میں تحریک چلی اس کا مرکز لیاری رہا. اس دفعہ نہیں رہا, بلکہ توار اخبار کا دفتر تھا. جب یہ گینگ وار مضبوط ہوئی, عزیر بلوچ نے وہاں اپنا لشکر قائم کیا, تو توار اخبار کا دفتر بند ہوا اور اس کے 2 اسسٹنٹ ایڈیٹر مارے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گینگ وار کو جو ڈیپ اسٹیٹ نے ڈیولپ کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بلوچستان میں جو تحریک ہے اس کا مرکز کراچی نہ لیاری نہ ہو, اس لیے انہوں نے اس گینگ وار کو ختم نہیں کیا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں, اور یہ کہ کراچی کا مسئلہ کیا ہے تو ڈاکٹر نعمان نے تو بہت لکھا ہے, اور سارے شہری ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک وسیع تر میٹروپولیٹن کارپوریشن ہونی چاہیے, جس میں کنٹونمنٹ کے علاقے بھی ہونے چاہیے, پورٹرز کے علاقے بھی ہونے چاہیے, سول ایویشن کے علاقے ہونے چاہیے, اور ایک طاقتور میئر ہونا چاہیے جس میں یونین کونسل مکمل طور پر بااختیار ہو. تو نچلی سطح تک کا بلدیاتی نظام جب تک نہیں آئے گا, اس شہر کے جو یہ بنیادی مسائل ہیں حل نہیں ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں نئے نئے تضادات ابھرتے رہیں گے. شکریہ. ہسٹری میکر بلوچی.